वेलकम टू सारा पाकिस्तान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ट्रैफ़िक कवानीन से मुतल्लिक़ है। और ट्रैफ़िक कवानीन, आपको पता है कि हमारे यहाँ ट्रैफ़िक के बहुत बड़े मसाइल हैं। हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं वो हर रोज़ ट्रैफ़िक हादसात में मर जाते हैं। किसी की टांग टूट जाती है, किसी का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं ट्रैफ़िक की वजह से। पाकिस्तान का जितना बेहंगम और हैवी ट्रैफ़िक है, इसको हल करने के लिए मैंने कुछ सोचा है, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सोचा है वो मैं आज आपके सामने शेयर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ इसको। और इसके लिए मुझे सोचना क्यों पड़ा, मुझे एक दफ़ा सफ़र करना पड़ा लाहौर से इस्लामाबाद। मेरे एक दोस्त ने नई गाड़ी ली, तो सब की उसने दावत दी और सब ने मिल के प्रोग्राम बनाया कि हमें इसकी टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये गाड़ी जो है ये कैसे चलती है और कितना इसकी स्पीड कितनी है और इसकी कंफर्टेबल कितनी है, और उसको ज़रा टेस्ट करते हैं। तो मोटरवे पे जब हम चढ़े तो क्योंकि नई गाड़ी थी और सब उसको चेक करना चाह रहे थे, तो हुआ ये कि उसके लिए हमने एक उसकी स्पीड जो है वो बढ़ाई। अब 120 उसकी लिमिट है, तो वो 150 पे गई, 150 से फिर 125 पे गई, फिर 200 पे गई। तो आखिर एक जगह पे पुलिस ने रोक लिया और मोटरवे पुलिस ने उसका चालान कर दिया। उसने खुशी खुशी वो चालान भरा, और फिर उसी तरह से 150 पे, फिर 200 पे, फिर 125 पे, और करते करते थोड़ी देर में हम इस्लामाबाद पहुंच गए। इस सारे वाक़या में जो मेरे लिए सोचने का मकाम था वो ये था कि एक गरीब आदमी जो 500 या 1000 या थोड़ा सा उसको जब जुर्माना करते हैं, तो वो अपने जुर्माने के खौफ से वो चालान नहीं करवाता और वो स्पीड अपनी स्लो कर लेता है या कानून को मानने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो अमीर लोग हैं, जिनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए 2, 4, 10 हज़ार रुपये तो कोई वैल्यू ही नहीं रखते। तो वो क्यों कानून को मानेंगे, या वो क्यों कानून की बात जो है वो सुनेंगे। तो वहाँ से मैंने ये सोचना शुरू किया, और सोचते सोचते मैं इस मकाम पे पहुँचा कि मैंने एक खाका बनाया है, और उसमें नंबर 1 पे रखा है लाइसेंस को। लाइसेंस एक बड़ी अहम चीज़ है। जब हम किसी शख्स को ट्रेन करते हैं ड्राइविंग के लिए, तो सबसे अहम चीज़ जो है वो लाइसेंस होता है। पहली बात है कि हमारे मुल्क में इदारे ही नहीं हैं जो लोगों को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के इदारे नहीं हैं, हुकूमती सतह पर बहुत कम हैं। अगर हैं तो वो बहुत उनकी तादाद कम है। वो इतने पॉपुलर नहीं है, और लोग उनके पास जाते नहीं हैं, या उनका तरीक़ाकार ठीक नहीं है, या जो भी मसाइल है उनके पास लोग बहुत कम जाते हैं। 90% लोग जो हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, जो लाइसेंस याफ्ता लोग हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं रेगुलरली, वो किसी न किसी चाचे से, मामे से, भाई से, बाप से वो सीखे हुए हैं, और उन्होंने कोई तरबियत हासिल नहीं की। उन्होंने लाइसेंस ज़रूर लिया है। हमारे यहाँ लाइसेंस जाली भी मिलते हैं, असली भी मिलते हैं, और घर बैठे भी मिल जाते हैं, और पैसे देकर भी मिल जाते हैं, और बग़ैर टेस्ट इंटरव्यू के भी मिल जाते हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे इदारे, हमारे हुक्मरान, हमारी पब्लिक सब इससे वाकिफ़ हैं। अब जब मैंने लाइसेंस पे गौर व फ़िक्र किया, तो मैंने सोचा कि ये लाइसेंस जो है ये ईज़िली नहीं मिलना चाहिए। ये 5 जगहों पे इसका टेस्ट होना चाहिए। जी हाँ, 5 इदारे एक ही जगह पे बेशक बने हों, और बेशक थोड़े फासले पे भी हों, तो वो 5 इदारे जो हैं वो बंदे को टेस्ट करें, और वो जो टेस्ट बंदे को करें वो 4 किस्म का टेस्ट होना चाहिए। नंबर 1, जब कोई बंदा अप्लाई करे कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए कि क्या उसकी टांगें हैं काम करती हैं, क्या उसकी आई साइट ठीक है, क्या उसके बाजू सही काम करते हैं, और उसको कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम तो नहीं है। तो
یہ اداروں کو پہلا ٹیسٹ اس کا کرنا ہے کہ اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، اور میڈیکل ٹیسٹ جو ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اس کو ایک ریڈنگ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ جو اس کے جو سائنز ہیں ٹریفک کے ان کا مطلب کیا ہے، اور وہ اسے پڑھے اور سمجھے، اور پھر اس کا ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے جس سے اندازہ ہو کہ یہ کتنے پرسنٹ ان کو سمجھ گیا ہے۔ اگر جب تک وہ 100% جواب نہیں دیتا تب تک اسے پاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو ایک ویک کے لیے جو گاڑی وہ چلانا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، اس ٹائپ کی ایک ویک کے لیے اسے بھیج دینا چاہیے کہ وہ پریکٹس کرے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی استاد ہونا چاہیے، کسی پروفیشنل ڈرائیور کے ساتھ اس کو بھیج دینا چاہیے، وہ ایک ویک اس کے ساتھ گزارے، اور ایک ویک پریکٹس کرنے کے بعد وہ واپس آئے۔ اس کی ویڈیو بننی چاہیے کہ وہ جو ایک ویک اس کو دیا گیا اس نے وہ واقعی گاڑی چلائی ہے یا نہیں چلائی۔ ایسے ہی کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں لے لیا کہ میں گیا اور میں نے چلا لی اور میں نے کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی باقاعدہ ویڈیو ہونی چاہیے اور اس کا ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ چیک ہو جانا چاہیے کہ یہ جو اس کو ایک ویک پریکٹس کا دیا گیا تھا یہ اس نے پریکٹس کی ہے یا نہیں کی۔ اس کے بعد جب وہ یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے پریکٹس کر لیا اور وہ اپنی ویڈیو لے کے آ جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کا پریکٹیکلی ٹیسٹ لیا جائے۔ اب جو وہاں پہ ادارے کے اندر لائسنسنگ اتھارٹی کے اندر جو انسٹرکٹر ہوگا وہ اس کا چیک کرے گا، اس کو ڈرائیو کرا کے اپنے سامنے کنفرم کرے گا کہ ہاں اس نے میڈیکل اس کا بھی ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ بھی ٹھیک ہے، اس نے پریکٹس بھی ٹھیک کر لی ہے، اور اب اس کا ٹیسٹ ہے کہ یہ پریکٹیکلی اس جو ڈرائیونگ اس نے سیکھی ہے، جو پریکٹس کی ہے، کیا وہ واقعی کیپیبل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر کیپیبل ہوا ہے تو اسے نیکسٹ ادارے کے پاس بھیج دیا جائے، اگر نہیں کیپیبل ہوا تو وہ دوبارہ اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرے گا۔ سیکنڈ اس کا پھر اگر وہ پاس ہو گیا ہے پہلے ادارے سے تو وہ دوسرے ادارے کے پاس جائے گا، وہاں پہ اس کے دوبارہ سے یہی 4 ٹیسٹ ہوں گے، پھر تیسرے ادارے پہ جائے گا، وہاں پہ بھی 4 ٹیسٹ ہوں گے، ہر دفعہ میڈیکل۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ نمبر 1 تو اس کے چانسز ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ادارے میں ہر بندہ کرپٹ نہیں ہوتا، ہر بندہ رشوت نہیں لیتا، ہر ادارے میں ہر بندہ جو ہے وہ رعایتیں نہیں دیتا، تو کہیں نہ کہیں وہ پکڑا جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ رک جائے گا۔ اور پھر 5 جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ جب ٹیسٹ دینے کے بعد بندہ نکلے گا تو اس کے پاس 99% یا 90% یا 95% ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو لائسنس ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، وہ جینون ہوگا، اور اس کی پریکٹس ہو چکی ہوگی، وہ ٹیسٹ پاس کر چکا ہوگا، اور وہ ٹھیک ڈرائیور ہوگا، اور اس کا ٹائم اور محنت بھی لگ چکی ہوگی، اس کا تھوڑا بہت پیسہ بھی لگ چکا ہوگا اس کے اوپر، اور اب اس کو احساس ہوگا کہ یہ جو ٹریفک میں اس ٹریفک کے سیلاب کے اندر میں انٹر ہو رہا ہوں تو اس سیلاب کو میں ہینڈل کر سکتا ہوں یا نہیں، تو یقیناً اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہوگی کہ وہ ٹریفک قوانین کو سمجھتا ہوگا، وہ گاڑی کو سمجھتا ہوگا، اور گاڑی کی جو آپریٹ کرنے کی جتنی سکلز ہیں وہ اس کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب سیکنڈ جو حکومت کا کام ہے وہ اس چینل کے تھرو، اس پروسیس کے تھرو جتنے ڈرائیورز آئیں گے وہ ریلائیبل ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہوں گے، اور ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ یقیناً بہتر ہوں گی، اور وہ معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اب ان کے لیے ایک کمپین چلانی ہے، میڈیا کمپین، ٹی وی کے اوپر، اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ ایک کمپین گورنمنٹ لانچ کرے، اور اس کمپین کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو یہ جرمانہ ہوگا، یہ ان کو سکھا دیا جائے اور یہ ان کو بتا دیا جائے۔ یعنی آپ نے ڈرائیونگ بھی سکھا دی، ڈرائیونگ سکل ساری آ گئیں، لائسنس آ گیا، اور اس کو اویئر بھی کر دیا، اسے بتا دیا کہ آپ یہ غلطی کریں گے تو اس کا یہ جرمانہ ہو سکتا ہے اور یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب جرمانے کرنے شروع کرنے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی شخص جب غلطی کرتا ہے، پہلی غلطی جب کرے تو اس کا جو جرمانہ ہے وہ بہت ہیوی جرمانہ ہونا چاہیے، وہ 2000 5000 4000 نہیں ہونا چاہیے، سینکڑوں میں تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، اور
میں نے اس کے لیے سوچا ہے کہ جس گاڑی پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس گاڑی کی آدھی قیمت جو ہے وہ پہلا جرمانہ ہونا چاہیے. اور وہ چونکہ گاڑی مہنگی ہوتی ہے، اب غریب آدمی ہے تو وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوگا، اور موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے تو اگر مثال کے طور پر 10,000 کا موٹر سائیکل ہے اور 5,000 اس کو جرمانہ دینا پڑتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت سوچے گا، بہت دفعہ سوچے گا کہ میں نے اشارہ کراس کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا میں نے رکنا ہے یا سپیڈ دینی ہے یا نہیں کرنی. اسی طرح سے جو مرسیڈیز پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ 50 لاکھ کی ہے تو اس کو 25 لاکھ جب جرمانہ دینا پڑے گا ایک اشارہ توڑنے کا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اشارہ نہیں توڑے گا، کیونکہ 25 لاکھ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے. اگر ایک دفعہ ہوں گے تو اگلی دفعہ نہیں کرے گا، وہ 2-3 دفعہ جرمانے ہوں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گا. دوسری غلطی جب کوئی بھی شخص کرے، یعنی پہلی غلطی کے اوپر آدھی قیمت گاڑی کی یہ جرمانہ ہونا چاہیے. اگر دوسری دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا جرمانہ جو ہے وہ گاڑی کی پوری قیمت ہے، یعنی گاڑی قبضے میں لے لی جائے گی اور اسے گاڑی سے اتار دیا جائے گا، اور اسے اس کا چالان جو ہے وہ جرمانہ اور کوئی نہیں ہوگا اس کو، لیکن اس کے لائسنس کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ اس کی یہ سیکنڈ غلطی ہے، ایک غلطی یہ پہلے کر چکا ہے، دوسری غلطی اس نے کر لی ہے. اگر اس سے بھی باز نہیں آتا بندہ اور تیسری غلطی کرتا ہے تو اس کا جو فائن ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیسری گاڑی بھی ضبط کر لی جائے اور اس کا جو لائسنس ہے وہ تاحیات کینسل کر دیا جائے. اب نیکسٹ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ گاڑی چلا سکے. بلکہ میں تو یہ بھی رائے دیتا ہوں کہ ایسے بندے کو گاڑی میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اداروں کو چاہیے یا جو بھی ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہو، جدید ٹرانسپورٹ سسٹم ہو، اور وہ چیک کرے کہ اس نے اگر 3 غلطیاں کی ہیں تو اس بندے کو ٹرین میں سفر کرنے کی اجازت نہ ہو، اس کو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت نہ ہو، اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہ ہو. اس کا جرمانہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی یا تو پیدل چلے یا پھر سائیکل چلائے. یہ میرے ذہن میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے یہ بہترین طریقے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں یہ معاملات کو سوچ کر یہ طے کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ان طریقوں میں سے اگر کوئی اچھا طریقہ لگے تو آپ اسے ضرور کامنٹ کیجئے. اگر کوئی چیز بری لگے تو بھی ضرور کامنٹ کریں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میں کہاں غلطی کروں. لیکن میں اس بات پہ فرم بلیو رکھتا ہوں کہ جب تک انتہائی زیادہ ناقابل برداشت جرمانے نہیں ہوں گے، ہمارے عوام اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ہر چیز کو لائٹ لیتے ہیں، اور وہ کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے اور جاننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری تجاویز ٹھیک ہیں تو ضرور اپریشیٹ کیجئے. اگر کہیں پہ آپ کو کمی کوتاہی لگتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا تو ضرور اپنے کامنٹس میں بتائیے. اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.